आज के दर्स में देखेंगे जन्नत और उसके कुछ नाम। यानी हम लोग दुनिया में जो भी अच्छे अमाल करते हैं, दान खैरात, नमाज रोज़ा, हज ज़कात, जो भी अल्लाह और उनके रसूल की बातों को हम लोग मानते हैं। क्यों मानते हैं? हमारा मेन मकसद है, असल मकसद है कि हमें मरने के बाद जन्नत जैसी नेमत मिले। तो आखिर जन्नत है क्या चीज़, और जन्नत कहाँ है, और जन्नत के कितने नाम हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो आज के दर्स में मैं मुख्तसरन जन्नत की कुछ खूबी और उसके कुछ नाम बयान करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब लोगों को सही सही बातें सुनने और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए देखते हैं जन्नत का माना क्या है। जन्नत का लफ्ज़ जिन से माखूज है, जिसका माना पोशीदा व खुफिया चीज़ है। इसी वजह से जिन्नात के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वो पोशीदा होते हैं और नज़र नहीं आते। जिन्नात एक मखलूक है, जिसको हम लोग जिन कहते हैं। जिन के माना छिपा हुआ, पोशीदा। चूँकि वो हमारे आँखों से ओझल है, पोशीदा, हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं, देख नहीं पाते हैं, इसलिए जिन को जिन कहा जाता है। तो जन्नत भी हम लोग नहीं देखते हैं, अभी हमारी आंखों से ओझल है, अल्लाह ताला ने छिपा के रखे, इसलिए उसको जन्नत कहता है। इसी तरह पेट के बच्चे को भी जनीन कहते हैं, चूंकि पेट का बच्चा जो है वो हमारे आंखों से छिपा हुआ है। और इसी तरह जुनून जो होता है ना, जिसको हम लोग पागलपन या दीवानगी कहते हैं, अरबी में उसको जुनून कहा जाता है। तो उसे जुनून इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अकल पर पर्दा डाल देता है। इसलिए जो है पागल आदमी का अकल सही नहीं, उसके अकल पर पर्दा डाल दिया, इसलिए वो जो सो बकता है वो सही से कुछ बोल नहीं पाते हैं, इसलिए उसको जुनून कहता है, पागलपन, दीवानगी। चूंकि जन्नत भी एक छुपी हुई चीज है, इसलिए उससे जन्नत कहते हैं। अल्लाह ताला ने सूरा अस-सजदा आयत नंबर 17 में इरशाद फरमाया कि फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति अयुन जज़ाअम बिमा कानू यामलून। कोई नफ्स नहीं जानता। फला तालमु नफ्स, या नफ्स नकेरा है, उमूम का फायदा देता है, यानी कोई नफ्स नहीं जानता जो कुछ उनकी आंखों की ठंडक के लिए उनसे छिपा कर रखा गया है। अल्लाह ताला जन्नती को लिए जन्नत में जो छिपा के रखे हैं, जो नेमतें, जो ऐश व आराम की चीज है, वो अल्लाह के सिवा किसी नफ्स को मालूम नहीं है, ना नबी को, ना किसी वली को, ना किसी पीर पैगंबर को, ना किसी मखलूक को। अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं है। यह उन अमाल का बदला है जो वो दुनिया में क्या करते थे। तो अल्लाह ताला ने हमारे नेक अमाल के बदले के लिए जन्नत में ऐसी ऐसी चीजें छिपा के रखे हैं कि दुनिया की कोई नफ्स ने उसको नहीं देखा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जन्नत जैसी नेमत हम लोगों के लिए रखे हैं। और इसी आयत की तफसीर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस कुदसी बयान फरमाई है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर 4789, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि आबदतु लिइबादिस सालिहीन, मैंने अपने नेक और सालिह बंदों के लिए ऐसी चीज तैयार कर रखी है कि मा ला ऐनुन रात, जिसे ना किसी आंख ने देखा है, वला उज़ुनुन समिअत, और ना किसी कान ने सुना है, वला खतर अला क़ल्बि बशर, और ना ही किसी इंसान के दिल में उसका ख्याल व गुमान ही पैदा हुआ है। यानी जन्नत में ऐसे ऐसे नेमतें हैं, देखने तो दूर की बात है, दिल में कभी वहम और गुमान भी, ख्याल भी नहीं आया कि शायद इस तरह की नेमतें हम लोगों को मिलेगी। ऐसी ऐसी कीमती कीमती चीजें अल्लाह ताला ने नेक और सालिह बंदों के लिए तैयार करके रखे हैं मेरे भाई और दोस्तों। तो जन्नत बहुत बड़ी चीज है और ये मोमिनीन के लिए बहुत बड़ी नेमत है। और इसी जन्नत को पाने के लिए हम लोग दुनिया में सारे नेक अमाल को अंजाम देते हैं, सिर्फ और सिर्फ जन्नत को पाने के लिए। तो जिस तरह कहीं हम जाएंगे ना, तो उसका नाम, पता, एड्रेस मालूम होना चाहिए ना। जैसे यहाँ से हम कटिहार जाएंगे, फला जगह जाएंगे, फला गांव जाएंगे, तो उस गांव के जिसके घर में हम जाएंगे उस आदमी का नाम मालूम होना चाहिए। तो इसी तरह हम अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं।
تو آئیے آج کے درس میں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جنت میں جو ہم لوگ جائیں گے تو جنت کے کتنے نام ہیں۔ قرآن کے اندر قرآن کا مطالعہ کرنے سے بہت سارے نام معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے یہ نام ہیں۔ جنت کہاں ہے اور کس طرح ہے وہ انشاءاللہ پھر میں اگلے درس میں دیکھیں گے۔ تو آج صرف ہم جنت کے کچھ نام بیان کرتے ہیں، تقریباً 12 نام آج ہم ذکر کریں گے جو قرآن میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 دارالسلام، سورہ یونس آیت نمبر 25 میں ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے۔ تو دارالسلام، سلام کے معنی ہے امن و شانتی، سلامتی، تو جنت کا ایک نام کیا ہے؟ دارالسلام۔ دوسرا نام ہے دارالمتقین، یعنی متقین کا گھر، سورہ النحل آیت نمبر 30 میں ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ تو جنت کا ایک نام کیا ہے؟ دارالمتقین، یعنی پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ نمبر 3 دارالقرار، سورہ مومن میں جس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 39 میں ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت کا ہی گھر ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ دارالقرار، یعنی ہمیشگی کا وہ گھر ہے، وہاں سے کبھی ہم لوگ ٹرانسفر نہیں ہوں گے، اس لیے اس کو دارالقرار کہتے ہیں۔ اور قرار کے معنی ہے ہمیشہ، یعنی جنت میں جانے کے بعد پھر کبھی موت نہیں آئے گی، جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہے گا، اس لیے اس کا نام دارالقرار رکھا گیا، یعنی ہمیشہ رہنے کا گھر۔ اور چوتھا نام جو ہے جنات النعیم، سورۃ الواقعہ آیت نمبر 12 میں ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ جو لوگ پہلے جو ہے نیک اعمال کیے تو ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جنات النعیم، نعمت والے باغوں میں ہوں گے۔ جنت میں مختلف قسم کی نعمتیں ہیں، ہم لوگ اس کو گن نہیں سکتے، آپ کا دل جو چاہے گا وہی آپ کو ملے گا، تو اس لیے اس کو جنت النعیم کہتے ہیں، بہت ساری نعمت والے گھر جو ہے۔ تو جنت کا ایک نام ہو گیا کیا؟ جنت النعیم۔ پانچواں نام ہو گیا دارالآخرہ، سورہ یوسف آیت نمبر 109 میں ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور یقیناً آخرت کا گھر پر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ آخرت کا گھر اس دنیا سے کئی گنا بہتر ہے جو ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، تو اس کا ایک نام دارالآخرہ ہے۔ اور چھٹا نام ہے جنات عدن، سورۃ الکہف آیت نمبر 31 میں ہے، اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں۔ عدن کے معنی بھی ہمیشگی والی۔ دیکھیے جنت کے اکثر نام کے عربی کا لفظ الگ الگ ہے، لیکن سب کا معنی ہمیشہ ہی ہمیشہ ہے، چونکہ وہاں سے پھر ہم کو اور کہیں جانا نہیں ہے، اس لیے اکثر نام عربی بدل کے آتا ہے، لیکن معنی ہمیشہ ہی ٹھہرتا ہے جا کے۔ تو عدن کے معنی بھی ہوتا ہے ہمیشہ، ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو جنت کے معنی ہوتا ہے باغات اور عدن کے معنی ہے ہمیشگی، تو جنت عدن بھی ایک جنت کا نام ہے۔ اور ساتواں نام ہے جنت الماوا، سورۃ النجم میں ہے، آیت نمبر 15 کہ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت الماوا ہے۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے، تفسیر میں لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا یہ جو ہے ایک بیری کا درخت ہے کا نام ہے، جو 6 یا 7ویں آسمان پر ہے، اور یہ آخری حد ہے، اس کے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ معراج کی رات میں بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں بڑھ سکے، وہیں سے جو بھی حکم ملا اللہ سے، اور بھی جتنے نبی ہیں فرشتے ہیں، جبریل امین بھی سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گیا ہے، یعنی کوئی بھی فرشتہ، کوئی بھی مخلوق سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ 6 یا 7ویں آسمان پر ہے۔ اور سدرۃ المنتہا کے بارے اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ پھر میں کسی درس میں بتاؤں گا۔
تو اس کے پاس ہے جنت الماوا۔ جنت الماوا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ماوا و مسکن یہی تھا، وہی وہ ٹھہرنے کی جگہ تھی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ روحیں یہاں آ کر جمع ہوتی ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن ماوا کے معنی ہوتا ہے ٹھہرنے کی جگہ اور مسکن۔ تو چونکہ جنتی لوگ جو ہے ہمیشہ وہی ٹھہریں گے، اس لیے اس کا نام ایک ہے جنت الماوا۔ 8واں نام ہے دار المقامہ۔ سورہ فاطر آیت نمبر 15 میں ہے الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا۔ مقامہ کے معنی بھی ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو جنت کا ایک نام کیا ہوتا ہے؟ دار المقامہ۔ دیکھ رہے ہیں اکثر نام کے معنی ہمیشہ ہی آتا ہے، کیونکہ وہاں پر پھر دوبارہ اور موت نہیں آئے گی۔ موت ہو جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جنتی لوگ جنت میں رہیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں رہیں گے، اس لیے جنت کے اکثر ناموں کے ساتھ ہمیشہ کا لفظ جڑا ہوا ہے۔ یہ 8واں نام ہو گیا دار المقامہ۔ 9واں نام ہے مقام امین۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 51 میں ہے ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ امن و چین کی جگہ میں ہوں گے۔ امین کے معنی امن و شانتی، چین و سکون۔ متقین لوگ یعنی جنت میں کبھی بھی لوگ بے چین نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چین و سکون میں وہ رہے گا، اس لیے اس کا ایک نام ہے مقام امین۔ 10واں نام ہے مقعد صدق۔ سورۃ القمر آیت نمبر 55 میں ہے ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ کیا معنی ہے اس کا؟ یقیناً متقی لوگ جنتوں اور نہروں میں ہوں گے۔ ان المتقین فی جناتوں و نہر، جنات میں ہوں گے اور بہت سارے نہریں ہیں، نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ مقعد صدق کے معنی ہوتا ہے راستی اور عزت کی جگہ۔ مقام صدق کے معنی سچی عزت کی بیٹھک یا مجلس حق، جس مجلس میں نہ گناہ کی بات ہوگی اور نہ ہی کوئی لغو کام ہوگا، یعنی وہ جنت ہے۔ تو مقعد صدق کا معنی ہوگا امن و شانتی کا پارلیمنٹ، یعنی سچی عزت کی جگہ جہاں پر کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، جہاں پر لوگ بیٹھیں گے تو اس کو عزت ہی عزت ملے گی اور عزت ہی عزت دکھائی دے گی، اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے مقعد صدق۔ اور 11 نمبر ہے جنت الفردوس۔ جنت کا یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے ہائی کوالٹی کا جنت ہے جنت الفردوس۔ سورۃ الکہف میں ہے آیت نمبر 107 میں کیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ فرماتے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یقیناً ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی ہے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ جنت الفردوس ایک ایسی جگہ ہے، ایسی جنت ہے، اس کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ لا یبغون عنہا حولا۔ حوالہ کے معنی ہے کہ وہ جگہ چینج کرنا ہی نہیں چاہے گا۔ ہوتا ہے نا آدمی جب گھر میں یا کسی آفس میں، اسکول مدرسہ میں رہ کے تھک جاتا ہے، من اکتاہٹ ہو جاتا ہے، تو لگتا ہے کہیں جانے کا من کرتا ہے، چلو آج کشمیر گھوم کے آتے ہیں، دارجلنگ گھوم کے آتے ہیں، چلو بڑے بڑے شہر گھوم کے آتے ہیں، کوئی پارک گھوم کے آتے ہیں، تو ایسا من دل ارادہ کرتا ہے۔ تو یہ جنت الفردوس میں جانے کے بعد، حالانکہ ہر جنت جو ہے ایک سے ایک کوالٹی کا ہے، لیکن جنت الفردوس کے بارے میں کہا گیا وہاں جانے کے بعد آدمی کا کبھی بھی دل نہیں چاہے گا کہ ہم یہاں سے اور کہیں جائیں، ہمیشہ وہی رہنے کا اس کا من کرے گا، اتنا ہائی کوالٹی کی جنت ہے یہ۔ تو اور اس جنت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ جب اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرو تو جنت الفردوس طلب کرو۔ دیکھیے حدیث کس طرح ہے، بخاری کی حدیث ہے نمبر 7423۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان فی الجنت مئات درجہ، جنت کے 100 درجے ہیں، 100 درجے ہیں، ایک سے ایک اوپر اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے تیار کیے ہیں؟ اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیلہ،
اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جنت تیار کر کے رکھے ہیں 100 درجے، یعنی 100 مقامات، 100 بلند ترین درجے ہیں اس کے، اور کل درجتین ما بینہما کما بین السماء والارض، ہر 2 درجے کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ کما بین السماء والارض، جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ اللہ اکبر، یہ زمین اور آسمان کتنا بڑا فاصلہ ہے۔ آپ 100 سال طے کرنے کے بعد بھی یہاں سے لے کے آسمان تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، 500 سال سے بھی زیادہ دور کا راستہ ہے یہ آسمان و زمین۔ تو جنت کے 100 درجوں میں سے کہا گیا ہے ہر 2 درجے کا کتنا فاصلہ ہے کہ جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کا ہے، یعنی ایک درجہ سے دوسرے درجہ جانے کے لیے کتنا فاصلہ ہے۔ تو 100 درجہ جانے میں آپ کو کتنا فاصلہ ہوگا، کتنا اونچا، کتنا بلند ترین جنت اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں۔ اور پھر آگے کہا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، اس لیے جب تم لوگ اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرو، اس طرح ہم لوگ دعا مانگتے ہیں نا، اللہم انی اسألک الجنہ، تو صرف جنت ہی نہیں بولیے بلکہ کیا بولیے؟ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اے اللہ میں آپ سے جنت الفردوس طلب کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ سے مانگو جنت کا نام لے کر کے تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، وہ درمیانہ درجے کی جنت ہے، 100 درجوں میں سے بیچ میں جنت الفردوس ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں نا، جو بیچ میں ہوں گا، جیسے کوئی بہت بڑے نیتا، کوئی بہت بڑے منتری جب چلتے ہیں نا، تو وہ سب سے آگے بھی نہیں رہتے، سب سے پیچھے بھی نہیں رہتے، بلکہ چاروں طرف لوگ اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ بہت بڑے کوئی منتری جگہ کہیں جاتے ہیں نا تو 10 گاڑی آگے 10 گاڑی پیچھے، اس طرح شان و شوکت کے ساتھ اس کو لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ جنت الفردوس جو ہے یہ سب سے درمیانہ درجے کی جنت ہے، بیچ میں یہ جنت ہے، وہ اعلیٰ جنت اور بلند ترین ہے، بیچ میں ہے لیکن سب سے بلند ترین ہے، اس کا مقام سب سے اونچا ہے۔ کس کا؟ جنت الفردوس کا۔ اور ایک خوبی کیا ہے اس جنت کی کہ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَانِ، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ اللہ، عرش کتنا بڑا ہے جانتے ہیں؟ انشاءاللہ عرش کے بارے میں جب بیان کریں گے تو پھر کبھی بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس عرش کے اوپر مستوی ہے، جس عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے، وہ عرش جو ہے اسی جنت الفردوس کے اوپر میں ہے۔ اب سوچئے تو یہ جنت الفردوس کتنا بڑا ہے۔ اور کیا کہا؟ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور اسی سے سبھی جنت کے نہریں نکلتی ہیں، جتنے بھی نہریں ہیں جنت کے، سبھی نہریں یہی جنت الفردوس سے نکلتی ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے جنت ہیں، اس کا نام ہے جنت الفردوس۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا کرے، آمین۔ اور آئیے آخر میں ایک اور جنت کا نام سن لیجئے، نمبر 12، جنت الخلد۔ جنت الخلد، خلد کے معنی بھی ہمیشہ، ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے کی جگہ۔ سورہ فرقان آیت نمبر 15 میں ہے قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ ام جنت الخلد التي وعد المتقون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہتر ہے، یعنی پچھلے جہنمیوں کا تذکرہ ہوا، میں اس کو ابھی چھوڑ رہا ہوں، ام جنت الخلد التي وعد المتقون، یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے جنت کا ایک نام جنت الخلد بھی ہے، خلد کے معنی بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ۔ تو جنت کے 12 نام میں نے قرآن سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کو جنت جیسی نعمت ہم سب کو عطا کرے، اور ان میں سے جنت الفردوس میں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ جگہ عطا کرے، اور اس کی ساری نعمتیں ہم لوگوں کو عطا کرے، آمین۔ السلام علیکم۔